अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो के शो कम्युनिटी डिबेट में टोरंटो स्टूडियो में आपको खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट हूँ हलीमा सादिया और मैं हूँ आमिर आराई। आज की हमारी डिबेट का मौजू है कैनेडियन पाकिस्तानीज का कैनेडियन सियासत में किरदार। आज हमारे साथ जो 4 ख़वातीनो हज़रात मौजूद हैं, चलिए उनसे तारुफ करते हैं। नाजरीन, आज के हमारे पहले मेहमान हैं इब्राहिम दानियाल साहब। इब्राहिम दानियाल साहब लिबरल पार्टी कनाडा के रुकन हैं और आप ओकविल से नॉमिनेशन के लिए भी फ़ाइट करेंगे। इब्राहिम दानियाल साहब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें लिबरल पार्टी की जानिब से वॉलंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं मुनीज़ा जवाद। मुनीज़ा जवाद ओकविल के हलके में एक जाना पहचाना नाम है। गुज़िश्ता 15-18 साल से यहाँ रहती हैं कनाडा में और सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम भी अरेंज किया ओकविल में, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी पजीराई भी मिली। हमारे अगले मेहमान हैं शफकत अली साहब, लिबरल पार्टी कनाडा से मुंसलिक हैं और मिसिसागा के एक हलके में नॉमिनेशन के लिए भी तैयार हैं। हमारे आज के चौथे मेहमान हैं आर्यन हुसैन। आर्यन हुसैन पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक जाना पहचाना नाम है और अभी पिछले दिनों इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के लिए नॉमिनेशन के फाइट किया, जिसमें इन्हें बदकिस्मती से शिकस्त हुई कुछ वोटों से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अब हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं इब्राहिम दानियाल साहब आपकी तरफ आऊँगी। किसी भी माशरे में रहते हुए मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं सोसाइटी की, तो उसमें हम उम्र के एतबार से सियासी किरदार की तरफ आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो अभी सियासत में किस जगह खड़े हैं? पीछे हैं, आगे हैं, बराबर हैं या बढ़ रहे हैं? देखिए, सियासत के मुतालिक मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर ये पैगम्बराना सिफ्त है, जिससे आप सोसाइटी को तब्दील करते हैं। दुनिया भर के मज़ाहिब जब आए तो उन्होंने सोसाइटीज़ को तब्दील किया। इसी तरह सियासत भी पॉजिटिवली पूरी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर करती है। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी अब नौजवान या यूथ के हवाले से अब आपकी तारीफ़ क्या है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कनाडा भी नौजवान है और माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को तब्दील किया है, वो अपनी मिसाल आप हैं। आपके जिसे कहते हैं कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ जब मैं आऊँ, इसमें कोई शक नहीं कि यूथ इन जनरल कनाडा में सियासत की तरफ उनका राग़ब होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर एट द एंड वही यूथ राग़ब होती है और वही यूथ जो है मुल्क की बागडोर संभालती है। एज ए इमिग्रेंट कम्युनिटी, क्योंकि ये इमिग्रेंट टीवी पे प्रोग्राम है, एज ए इमिग्रेंट कम्युनिटी मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ को ज़्यादा प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक प्राइवेट पार्टी में वज़ीर-ए-आज़म कनाडा जनाब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों को लूज़ करूं, मगर मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप लिबरल पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज़ भी ज्वाइन करें, ताकि दूसरी पार्टी की पॉलिसीज़ पर आप असरअंदाज हो सकें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सियासत जो है वो बुनियादी तौर पर सोसाइटीज़ की तश्कील करती है। जब तक हम और इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ और हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम ना सोसाइटी को सही मानों में तश्कील कर सकेंगे, ना उसका हिस्सा बन सकेंगे और ना लॉ मेकिंग में हमारा कोई किरदार होगा। क्योंकि दुनिया भर में बेहतरीन सोसाइटीज़ वही होती हैं जो लॉ मेकिंग में हिस्सा। जैसे इन्होंने दानियाल ने कहा कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं सियासत के अंदर भी, ये 3 लोग बैठे हैं, तीनों नॉमिनेशन के लिए भी जा रहे हैं, पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक़ है। एज आ पाकिस्तानी कैनेडियन वूमेन, आप 15-16 साल से यहाँ रहती हैं, कभी आपने ये कमी महसूस की या सोचा कि पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम जमा हों और फिर यानी सियासत में भी और दीगर मामलात में भी हम अपने मुश्तरका फैसले कर सकें? Absolutely. This is the whole point of what we did in Oakville.
جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا, ہم نے جشن بہار اوکفل کیا تھا, مائی سیلف اینڈ مائی پارٹنر زیتون عمر. وائی وی ڈڈ اٹ از بیکاز ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ جو اسمال بزنسز ہیں, ہماری جو عورتیں ہیں جو گھر میں کام کر رہی ہیں, پیپل کمنگ ان فرام پاکستان, ہمارے جو نئے امیگرینٹس ہیں فرام آل اوور ساؤتھ ایشیا آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنسز, دے یوز ٹو بی somebody بیک ہوم ویئر ایور ہوم از, اینڈ ناؤ دے آر اسٹارٹنگ آف اگین. تو ان کو جو پلیٹ فارم ہمیں دینا ہے وہ ایسی چیزوں سے دینا ہے, فرام آر پالیٹکس, فرام آر کمیونٹیز, بائی سپورٹنگ ایچ ادر, پروموٹنگ ایچ ادر, انفلوئنسنگ everything around us in a positive image. That is the only way that we can come up. تو چھوٹے چھوٹی اسٹیپس ہونے چاہیے, بگر اسٹیپس بھی ہوں, پولیٹیکل ارینا میں آئیں, لیکن اسٹارٹ سم ویئر, یو اسٹارٹ ان اے لٹل سٹی لائک اوکویل اینڈ یو بلڈ اپ فرام دیر. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم سب انوالو ہوں کہیں نہ کہیں, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, آپ کچھ کہیں سے اسٹارٹ کریں, بٹ بیکم انوالوڈ اینڈ دین ویل سی پیپل رائز اینڈ بیکم مور اینڈ افیکٹ چینج. شفقت صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری موجودگی کا عرصہ یہاں پہ بہت طویل نہیں ہے, لیکن جتنا بھی سفر ہے اس کے حساب سے ہم پالیٹکس میں پیچھے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل جو اس وقت سیاست میں آنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں پہ ایجوکیشنلی بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. تو ان کا مقام, ان کا تعین اور ہمارا سیاست میں مقام, اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ بہت اچھا سوال ہے. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا عامر بھائی اینڈ بھابھی, جیو ٹیم, کہ آپ نے یہ اتنا خوبصورت پروگرام یو ہیو پٹ ٹوگیدر, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ہیئر وتھ یو. دیکھیں, مجھے کوئی تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں, عامر بھائی جانتے ہیں, جب ہم نے پالیٹکس یہاں پر شروع کی, وی ور یوتھ. آج سے 18 سال پہلے وی اسٹارٹیڈ ایز اے یوتھ, اور جو اس وقت ہم نے کام شروع کیا, اللہ کا شکر ہے, اس وقت بھی میری اپنی ٹیم میں جو میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا, جن پولیٹیشنس کے ساتھ, وی ہیڈ مور دین 100 کڈس فرام اسکول. ووڈ لینڈ اسکول کے 100 بچے جنہوں نے فارمز فل کروائے, جنہوں نے رائڈنگ ایسوسیشن کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, جنہوں نے نامینیشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ایٹ دا ٹائم, وہ 2003 کی بات ہے, دس واز اے ٹفسٹ نامینیشن بٹوین 2 سٹنگ ایم پیز لبرل پارٹی کے, اور اس میں ہماری جو ٹیم تھی یوتھ پہ ساری کنسسٹنٹ تھی. پھر اس کے بعد جب عمر الغبرہ آئے, فرسٹ نامینیشن, ہی واز انڈر 30, ہی واز ان یوتھ. تو اس کے ساتھ بھی جو ٹیم تھی وہ ساری یوتھ تھی. تو میں پرسنلی ایم ویری سیٹسفائی کہ لکنگ ایٹ آر ایج, کہ ہماری جو یہاں پر کمیونٹی کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آئی تھنک we're میکنگ ڈفرینس. جیسے پچھلے فیڈرل الیکشن میں مسیساگا کی 6 سیٹوں میں سے 3 پاکستانی نے نامینیشن رن کی, اور اس میں ایک ینگسٹر نے, جہاں پر میں بھی ایرن ملز میں نامینیشن رن کر رہا تھا, وی ور ایبل ٹو ون دیٹ نامینیشن, اور اس میں 50% 40-50% یوتھ ہے. تو ٹو می فیوچر از برائٹ, اور ہماری یوتھ اس میں آ رہی ہے. ہمارے بڑوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے ٹو گیٹ انوالو ان پالیٹکس, اور موونگ فارورڈ آئی تھنک اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرینس. آریان, آپ پالیٹکس میں انوالو ہیں, یہاں پہ شفقت بھی ہیں, دانیال بھی ہیں, تو پاکستانی کینیڈین کمیونٹی ٹورانٹو, مونٹریال, کیلگری, وینکوور, ہر جگہ موجود ہے. ایز اے ینگ لیڈر پاکستانی کمیونٹی کے, کبھی آپ نے سوچا کہ نیٹ ورکنگ کی جائے اور جتنے ہمارے لوگ ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا جائے, اور پھر مشترکہ طور پہ ہم آئندہ کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اگر کوئی اسٹیپ لینا ہو تو پورے کینیڈین پاکستانیوں کو انوالو کر کے وہ اسٹیپ لیا جا سکے؟ بالکل. اس میں ہم نے ایک آرگنائزیشن, خیر میں نام ابھی یہاں لے سکتا ہوں, تو بالکل ایک ہماری آرگنائزیشن ہے یونائٹیڈ کینیڈین پاکستانی والنٹیئرس. 3 سال پہلے وہ کام ہم نے شروع کیا تھا یہاں پہ, اور اس میں بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کمیونٹی میں انوالو کریں, کیونکہ اکثر ہو یہ رہا تھا کہ جو ہمارے ایونٹ سے یا ہمارے پاکستانی کوئی بھی ایونٹ یا کمیونٹی ہوتی تھی, تو جو ہمارے یوتھ یا ینگسٹر تھے وہ اس میں نہیں آتے تھے. تو وی براٹ دیم انٹو دا والنٹیئرشپ, اور اس کے ساتھ ہم نے جو کیا یہ ہے کہ ہم نے مونٹریال میں بھی آؤٹ ریچ کیا, کیلگری میں بھی کیا, وینکوور میں بھی کیا, حالانکہ چیپٹر سے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ایون پورے GTA کے اندر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ چیپٹر ہم نے بنائے.
اور ہم نے ان کو انوالو کیا. پہلے تو سب سے پہلی ضرورت ان کو یہ تھی کہ ان کو پرائڈ دلانا کہ بینگ پاکستانی از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, اٹس نتھنگ ٹو بی اشیمڈ آف. تو ایک بہت بڑا یہ ایک جو ہے ریولیوشن اور ایک ایولیوشن کا حصہ ہے, کیونکہ جب ہم پہلے نمبرز میں کم تھے یہاں پہ تو اکثر ہماری اپنی پاکستانی یوتھ پاکستان ہونے پہ شرمندہ تھی. ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس ہیں. اور اگر ہم سبرز میں چلے جائیں یا ہم البرٹا کی طرف چلے جائیں یا ونزر میں چلے جائیں یا ہم ایسی جگہوں سے چلے جائیں جہاں پاکستانی کمیونٹی چھوٹی ہے, تو پاکستانی کمیونٹی کی یوتھ نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے یہاں پہ. اب یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے 20 سال میں 15 سال کے اندر جو ہے ہماری یہاں پہ کمیونٹی بڑھنا شروع ہوئی ہے. اسکولز میں ہمارے پاکستانی مسلمان بچے نظر آنا شروع ہیں, تو ہماری ایک آئیڈینٹی کریٹ ہو رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. تو پہلا پروسیس تو یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو اس بات پہ فخر دلائیں کہ جی بینگ پاکستانی از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, از نتھنگ ٹو بی اشیمڈ آف. سیکنڈ, اب اس میں ہمارا جو یہ تھا وہ سلسلہ یہ کہ ہم ان کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹ کریں. تو جو لاسٹ ہمارے فیڈرل الیکشن ہوئے تو تقریباً اس وقت اس پروونشل سے پہلے جو لاسٹ فیڈرل الیکشن تھے تو ہمارے تقریباً 300 کے قریب پاکستانی ینگ پروفیشنلز یوتھ ور آن دا اسٹریٹ ورکنگ ود آل 3 ڈفرنٹ پارٹیز اینڈ دے ور سپورٹنگ ایٹ ایوری لیول دے ور پاسبل. کیونکہ یہ تھا کہ جب تک وہ انگیج نہیں ہوں گے, انوالو نہیں ہوں گے, دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. دوسری چیز یہ تھی کہ کمنگ فرام دا تھرڈ ورلڈ کنٹری, بینگ پاکستانی اینڈ مسلمس ڈیولپنگ کنٹری سے, تو ہمارا رجحان پروٹیسٹ کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے. ذرا سی کوئی چیز ہو ہم سڑک پہ نکل آتے ہیں. آئی ہیو ارینج لاٹ آف نیومرس پروٹیسٹ ہے, لیکن ان میں مجھے بھی یہی چیز سمجھ آئی کہ بیٹر دین ڈوئنگ اے پروٹیسٹ وی شوڈ فائنڈ اے پراپر ڈیموکریٹک سسٹم. اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں, اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں کہ وٹ از دا ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ دا سسٹم از ٹو بیکم اے پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم ایدر پارٹی, جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کینیڈا وائڈ اپنے لوگوں کو پولیٹیکلی اویئرنیس دیں, ان کو تینوں پارٹیز میں انوالو کریں, اور جب وہ جہاں پہ ان کو صحیح لگتا ہے, ان کو مینڈیٹ سمجھ آتا ہے, ان کو مینٹرشپ نظر آتی ہے, اینڈ دے شوڈ گو اینڈ ورک دیئر. آریان, آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے اویئرنیس کرنی چاہیے, ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. تو اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال آیا, آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک ایسی ڈیموکریٹک باڈی بنائی جائے جو ریکروٹ کرے وہ لوگ ٹرینڈ کیے جائیں, اویئرنیس کی جائے جو لوگ اس میں پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے, عام لوگوں کے لیے کیا پروسیس ہے, کیا ڈیفیکلٹیز ہیں؟ کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو ابھی آپ نے ریکروٹ کی بات کی ہے, یہ کوئی کارپوریٹ باڈیز نہیں ہوتی, کارپوریٹ باڈیز میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی فورمز موجود ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, جیسے آریان نے, جیسے شفقت بھائی ہمارے لیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ 2 افراد ہیں, شفقت صاحب ہیں اور ہمارے دوست عمران ہیں, یہ رول ماڈل ہیں سوسائٹی کے, اسپیشلی لبرل پارٹی کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں, جنہوں نے بہت, ہم نے ان لوگوں کو فالو کیا. تو ہوتا ہے کہ جب تک مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی باڈیز میں جب تک خود کام نہیں کریں گے, اسیمیلیٹ نہیں ہوں گے, وہاں پہ اسیمیلیٹ نہیں ہوں گے, اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایبزارب نہیں کریں گے, تو آپ لرن نہیں کر سکتے. یہ جو ریکروٹمنٹ, باقی ریکروٹمنٹ جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ ایگری, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ آئیڈیاز پہ چلتی ہیں. اب میں جس آئیڈیالوجی کا ہوں, ہو سکتا ہے کہ شفقت صاحب اس آئیڈیالوجی کے نہ ہوں, آریان اس کے نہ ہوں, منیزہ دوسری آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہوں. تو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی, یہ بھیڑ چال نہیں ہوتی پالیٹکس, یہ آئیڈیالوجی بیسیکلی ہوتی ہے. اور خصوصاً جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ ہاؤ دے لیو ود آئیڈیالوجیز, کیونکہ ان کی اسٹرگل کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیڈرشپ جو بھی آپ نے کہا نا, دیکھیں منیزہ ہیں, یہ ایک سوشل لیڈر ہیں. آریان اپنے طور پہ ایک لیڈرشپ کو ڈیمانسٹریٹس کر رہے ہیں. ہمارے شفقت بھائی شو کیس کرتے ہیں ایک اور لیڈرشپ. تو ہوتا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ لیڈرشپس کو جو پرسنل لیڈرشپ ہے اس کو آگے بڑھنے دیں, اور وہ آپ کو شارپن کرے گی. یس, ایک جو بڑی پرابلم ہے جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول لیڈرشپ آتی ہیں ایک دوسرے کو بعض کا مانتی نہیں ہے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماننا ایک دوسرے کو ضروری نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یس آئی ریسپیکٹ ہر لیڈرشپ, آئی ریسپیکٹ ہز لیڈرشپ, اور اسی میں پھر آگے آدمی پروسیس ہے, آدمی چلتے رہتے ہیں. میں اس کو سیکنڈ کروں گا اس میں کہ جیسے دانیال صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس فورم موجود ہیں, اور یہ چونکہ پالیٹکس ہے, اٹس بیسیکلی
آئیڈیالوجی. میں ایک ایگزامپل کر دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے بہت سینئر ہیں محمود خان صاحب, 40 سال پہلے فورڈ میں گئے, ہی واز اے چیئرمین آف یونین, اور یہ ڈریم تھا, ایک بندہ کسی کمیونٹی کا ایک ہی بندہ گیا ہے کہیں پر, اینڈ ہی میڈ اے ڈفرینس, اور وہ ہی بیکیم چیئرمین. اب پھر اس گھر میں چونکہ ان کی انکریجمنٹ تھی, ٹریننگ تھی, ان کا ہی بیٹا ماشاء اللہ ہی بیکیم لائر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بیکیم اے ویری سکسیزفل پولیٹیشین. وی مس ہم, مقصود خان, میکس خان, اینڈ یو نو. تو اس میں ہے کیا کہ ریکروٹمنٹ نہیں ہے, اس میں ہمیں سب کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو انکریج کرنا ہے. جیسے ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں, بن میں کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے, ریکروٹمنٹ جو انہوں نے حلیمہ نے بات کی نہیں میں اسی حوالے سے نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو گائیڈ لائن تو دیں کیسے. ہاں یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں, سے میری ایگزیکٹ مراد میں یہی اسی طرف لا رہا ہوں. ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ایگزیکٹلی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. جو آپ نے کہا کہ آپ ایک جگہ بناتے ہیں, ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کو سوچ دیتے ہیں بیسیکلی. آنے کے بعد اس کے اندر سے جو کینیڈین سسٹم بھی ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو اس جگہ پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا جیسے آٹوا میں لاسٹ ایئر جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس میں اوتھ ہوا, تو میں میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی 4 نومبر کو, تو آئی ٹک مائی فیملی دیر. تو وہ ابھی تک شی ریمبرز دا پرائم منسٹر کون ہے. میرا بیٹا وی میٹ ود ڈیفینس منسٹر, اور اس نے ہی اسٹارٹڈ آسکنگ کویسچن. دا ڈیفینس منسٹر اسپینڈ 10 minutes ود دس کڈ ایکسپلیننگ ہم ہز رول. تو وہ بچوں میں جب آپ ابھی میری نامینیشن کے بارے میں ہی آسک می ہاؤ مینی ممبرشپ یو ہیو, آپ کیا کر رہے ہو, تو مطلب یہ اٹس آل اباؤٹ گیونگ اے تھنکنگ پروسیس, تھاٹ پروسیس ٹو یور کڈس ان ایوری ہوم, کہ ان میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. مے بی کوئی بندہ جانا چاہ رہا ہے پالیٹکس کی طرف, کوئی سوشل ورک کی طرف, کوئی کسی طرف جانا چاہ رہا ہے, تو وہ اگین وہی جیسے ہر بندے کی ڈفرینٹ سوچ ہے. تو یہ ہر گھر میں ہر بندے پہ رسپانسبلٹی ہے. ہمارا کیا رول ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے. پلیٹ فارم کیسے پرووائڈ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے یہ پی سی میں ہے, میں لبرل میں ہوں, کوئی این ڈی پی میں ہے, تو وہ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. اس میں یو ہیو اپرچونیٹی ٹو ڈو والنٹیئر, تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں, والنٹیئر کریں, تو دیٹ از اے لرننگ پروسیس. ہم نے بھی اسی طرح سیکھا ہے. تو یہ ایکچولی ہے. ایک چیز میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا اسی میں کہ دوسری چیز یہ کہ جو ابھی ہماری سپر لیڈرشپ آپ کہہ لیں یا اپر لیڈرشپ جو ہماری کمیونٹی کے حساب سے کہہ لیں, جیسے 2003 یا 2000 یا 98 کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ لیڈرشپ ابھی تک, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ بھی ابھی تک ایک اسٹرگلنگ فیسز میں سے گزر رہی ہے. تو جب آپ کی خود سپیریئر لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں ہوتی تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کریٹ این انسٹیٹیوٹ فار ادرس. میں کہوں گا کہ لیڈرشپ لرننگ فیز میں لرننگ فیز میں ہم آ رہے ہیں. ہمارا لرننگ فیز کب ختم ہوگا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اٹس وار آف آئیڈیاز اینڈ ورڈس, سو اٹس اے کائنڈ آف لرننگ فرام دا سوشل سسٹم. اینڈ اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہ بہت جاگی ہوئی سوسائٹی ہے, تو ہم کب اس کی طرف آئیں گے کہ جس میں ہمارے بچے تو اسکول کے, اب ہماری 3rd 4th جنریشن جو ہے وہ تو اسی جگہ پہ پیدا ہوئی ہوئی ہے نا, تو اس کی سوچ کیسے نہیں بدلی؟ کیوں اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ان کی سوچ بدل گئی ہے. اور جو سر شفقت بھائی نے ایک اور بات کر رہے ہیں, اب جیسے ہماری جو لاسٹ نامینیشن تھی تو ویور جتنے بھی میرے پاس والنٹیئرس ہیں, آئی کین کاؤنٹ اوور 70-80 پیپل اینڈ دے ور آل ینگ پروفیشنلز اینڈ یوتھ. تو سوچ ہماری پلیز انٹریکشن کی ضرورت ہے. لائک آئی ایم اے مام آف 3 kids. ہم نے جو ایونٹ کیا ادھر وی ہیڈ 3 MPs, 2 MPPs کم ان. بچے آئے, دے میٹ, دے شک ہینڈز. ایک ایک ہیرو ورشپ ہو جاتا ہے, ایک یو سی کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک دس پرسن. سو ناٹ ایوری بڈی کین بی اے پالیٹیشین, ناٹ ایوری بڈی ہیز این ایپٹیوڈ, مے بی یو کین ڈو سم تھنگ ان اے ڈفرنٹ وے. لیکن جو ایک ڈیزائر جو پیدا ہوتا ہے نا, ہاؤ ڈو وی پش دیٹ فارورڈ؟ یو پش دیٹ فارورڈ بائی انوالونگ یور چلڈرن ان دا کمیونٹی. Having them do the volunteering, having them do, there are lots of programs where you can actually go and work in the parliament as a page. You can do that. So many ways of involving the children without, necessarily directing them into politics. Lekin, to speak well, teach them how to be good orators, how to, our kids today are involved in social media. They have their faces in a device all the time. گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. اس ٹائم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات
www.pnfdistributor.com पर हासिल की जा सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आइए गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मुनीज़ा, आपसे गुफ्तगू चल रही थी अभी पिछले दिनों कैनेडियन पाकिस्तानी ख़वातीन का एक ग्रुप है, तो वो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही हैं सिर्फ ख़वातीन के लिए। तो मुझे नहीं आइडिया कि आप तक वो पहुँची हैं कि नहीं पहुँची। तो आप समझती हैं कि जैसे कि ये 3 पॉलिटिशियन यहाँ बैठे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से, तो तीनों मर्द हैं, ठीक है, आप आई हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लेट्स से कि ख़वातीन अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाती हैं तो वो इन मर्दों के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? आई वुड से कि जहाँ औरतों की एम्पावरमेंट हो रही है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये डेवलप होगा तो उनके लिए नुकसान होगा, एब्सोल्युटली नॉट। इफ़ यू गिव योर वुमेन अ वॉइस वेयर एवर देयर फ्रॉम, वो तो आगे ही बढ़ेंगी, राइट, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो या कहीं और हो। सो जो प्लेटफॉर्म की आप बात करें, आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड आई थिंक कि इसकी बहुत एक डेस्परेट नीड है। When I came to Canada about 15 years ago, actually 18 years हो गए अब तो, I knew nobody, I had no family here, I had nobody to talk to. इतने सारे मसाइल होते हैं that people have to deal with कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बन जाए तो ये तो it's a positive step, there is no negativity there at all. हम जब ये कहते हैं ना कि ये औरतों का बन रहा है, शायद फिर हमारे जहन में एक बात होती है कि शायद ये सेपरेट है फैमिली से। सर देखिए, ख़वातीन जो हैं वो फैमिली का हिस्सा ही नहीं, उनका एक बराबर का रोल है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, मैं ये बरमला की बात कहूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेशन जिन्होंने ली है, वो शायद अभी भी मेल शॉविनिज़्म के हवाले से थोड़े से उनके ख़यालात काफ़ी पुख्ता हैं। और उनके घरों में एक आदमी जो है ना वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, बाकी खा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ टोरंटो की बात कर रहा हूँ। लेकिन होता यह है कि जब तक आप अपनी ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर एम्पावर नहीं करेंगे और उन्हें अपने जैसा नहीं समझेंगे, तो ये ख्यालात हमेशा आता रहेगा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। वो हमारे लिए हर एतबार से बेनिफिशियल हैं, सिर्फ ये है कि हमें उनके रोल को रिकग्नाइज करना। आर्यन, मैं आपकी तरफ आऊँगी इस सवाल को लेके, क्योंकि आपको मैं देखती हूँ कि आप लेटेस्ट उसके अंदर चैप्टर के अंदर बड़ी सारे काम कर रहे हैं जो न्यू हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे सोसाइटी में, जैसे कि दानियाल साहब ने कहा, इतने मसाइल हैं कि अभी भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है ट्रेडिशनल के, एक पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें बाप कमा रहा है, 4, 5, 6 लोग खा रहे हैं। इसी तरह हमारी ख़वातीन को ट्रेनिंग नहीं होती पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की। हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, बहुत स्ट्रगल होती है। तो आप क्या देखते हैं, क्या इस वक्त जो जनरेशन पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार है उसकी सोच भी यही है या उसमें आप तब्दीली देखते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। जो आप बात कर रही हैं ये अनफॉर्चुनेटली कुछ बैगेज है जो हमारे कुछ लोग बैक होम से लेके आए हुए हैं, एंड विच इज़ ओके, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। आप जब नई जनरेशन को आप यहाँ देखते हैं या यूथ डेवलपमेंट में देखते हैं, बल्कि अगर आप रिसेंटली जब भी नॉमिनेशंस में आप देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी पाकिस्तानी फीमेल्स कमिंग फॉरवर्ड, या अगर आप मुस्लिम फीमेल्स की बात करती हैं, एंड दे आर टेकिंग वेरी एक्टिव रोल। मेरी अपनी कैंपेन के अंदर जो मेरी ई-डे मैनेजर वाज फीमेल, माई कैंपेन मैनेजर वाज फीमेल, ठीक है जी, मेरे कैंपेन ऑर्गेनाइजर फारूक भाई, एंड देन कपल अदर पीपल। सो वी ऑल वर्क शोल्डर टू शोल्डर, एंड एज इफ वुमेन गेट एम्पावर्ड, तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी जो एक एनर्जी वेस्ट हो रही है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा एसेट आ गया है। तो वी नीड आवर वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस आउट, बिकॉज आप अकेले अगर काम करते तो अल्लाह में खाली मर्द ही बना देता। यू नीडेड वुमेन इन दिस वर्ल्ड टू वर्क आउट एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू नीड देम। और यहाँ की जो सोसाइटी है, बिकॉज बीइंग अ पॉलिटिशियन, अगर आपकी, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बिलीव एंड एक्सपीरियंसेस। What I have seen, जो मैं I'm very supportive of women empowerment, क्योंकि मैंने I was brought up by a single mom. पाकिस्तान में she was not educated, but she was the bung. उसका फोकस था कि मैं अच्छे इंसान बनाऊँ अपनी औलाद को, 6 बच्चों को वहाँ पालना। It was not an easy thing, but she did it.
it's a power the woman when decide to do something. اور یہاں بھی جو میں نے پالیٹکس کا آغاز کیا نا تو وہ میں نے یہاں اس وقت کی ممبر پارلیمنٹ کیرولین پیرش تھی, آؤٹ اسپوکن, آئی ہیو لرنڈ فرام ہر. میں نے پالیٹکس اس کے ساتھ شروع کیا ہے. ابھی جو میں نے ایرن ملز میں آئی واز رننگ فار دا نامینیشن لبرل کی فیڈرل کے لیے, آئی ہیڈ ودران ٹو انڈورس اے وومن, ینگ اقرا خالد. So it's a living examples we have. So woman empowerment is really important. اور ہمارے سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا, I think evolve ہو رہا ہے. جو جیسے جیسے نئی جنریشن آ رہی ہے, جیسے جیسے لوگ اپنے مسائل سے نکل کے اس طرف دھیان دے رہے ہیں, تو I think more and more people they are coming into politics as well. اور دوسرے چیزوں میں بھی women's they are coming. اور ہمارے لوگ دیکھیں, یہ تو ایک بڑی ریسنٹ ایگزامپل ہے نا کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, نامینیشن کرائی ہے, and she is a member of parliament. تو I think that speaks a lot. بڑے کم, اور 2 women ہیں, not just one. سلمہ زاہد another example. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ شفقت صاحب آگے پھر بڑھائیں گے, تو اس سے پہلے ایک ہم بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہو گئے. تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو چلیے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک زمانے میں ریولوشنز بہت زیادہ ہوتے تھے اور لوگوں کو اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہت گراس روٹ سے کام کر کے آگے چلنا پڑتا تھا. آج کل کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے اٹس آل اباؤٹ منی, پاور اینڈ نمبر کاؤنٹ. تو اس کے اوپر آپ سب کی رائے لینا چاہوں. دیکھیں, یہ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو اپنا کام چھوڑ کے, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے, اپنی فیملی کو سیکریفائز کر کے you spend your time and money on it. وہ یہاں پر ایسا, اللہ کا شکر ہے کہ ایسا جیسا نہیں. میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. آپ 3 پالیٹیشین بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے پاس فگر ہے کہ گریٹر ٹورانٹو ایریا میں یا پورے کینیڈا میں پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں؟ آپ اپنا دانیال بھائی کے پاس یہ ہے فگر. دیکھیں, جو اس وقت اوور آل فگر ہے نا پورے کینیڈا میں, وہ 5 لاکھ سے اوپر ہے پاکستانی. اور جو جی ٹی اے میں ہے, یہ 3-3.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں جو جی ٹی اے کے ایریا میں ہیں. میں تھوڑا سا اپنے حوالے سے ایک بات کر دیتا ہوں. آپ نے بھی میرے تعارف میں کہا کہ والنٹیئر آف دا ایئر. الحمدللہ 2014 اور 15 میں میں نے واقعی بہت کام کیا پارٹی نومینیشنز میں, ادھر ادھر سارے دوستوں کے ساتھ. فار سم ریزن وہ ریکگنائز میرا نام بھی ہو گیا. لیکن میں یہاں پہ اس فورم پہ یہ بات بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرا انکم لیول آلموسٹ ہاف تھا اس ایئر, جو جس فیلڈ میں کام کرتا ہوں. اس کی وجہ کہ جو وقت مجھے پالیٹکس میں دینا پڑا, وہی وقت جو ہے وہ میں اپنے رسک کے کاروبار میں دینا تھا وہ پالیٹکس میں. لیکن یہاں بہت ویلڈ سوال یہ ہے کہ وہ کمیونٹی جو کہ نئی بھی ہے اور جس کو معاشی مسائل بھی ہیں, تو کیا اس کی سیاست میں آنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر ہے تو اس کے حل کیا ہے؟ اس میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے آپ کی. میں جب آیا ہوں یہاں پر, میں ایک ریسٹورنٹ پہ کام کر رہا تھا. اس وقت چونکہ میرا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے, جہانگیر بدر صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ صاحب نے کہا جی ان کو یہاں پر بلوائیں. میں اس وقت, وہ جب آئے 2 مرتبہ, تو ان کے ساتھ انوالو. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں مڈ ٹرم الیکشن آ گئے, تو اس وقت آئی واز ورکنگ ان اے ریسٹورنٹ ایز اے ڈش واشر. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ 20-25 لڑکوں کی ہم لوگ جو ہے نا مڈ ٹرم الیکشن میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پھر اس کے بعد ویئر ہاؤس میں کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ورک اور یہ پالیٹکس میں. دس از یور کمٹمنٹ. میں بھی اپنے بچے پال رہا ہوں, میرا بھی گھر ہے, میں بھی مطلب اسی طرح کر رہا ہوں. یہ ایکسکیوز کرنا کہ ہاں جی ہمارے یہ مسائل ہیں, اٹس جسٹ یو اسپینڈ مور ٹائم ان فرنٹ آف ٹی وی اور یو بیکم لیزی. آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. میں ایک چیز کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دس از لیبر آف لو.
لیکن جو ہمیں زیادہ تر جو اکنامیکل یا فائنینشیل ایشوز آتے ہیں نا، یہ ہماری یوتھ ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ایشو ہے جو اسپیشلی پالیٹکس کے اندر آنا چاہتے ہیں. ٹو بی آن اے پریکٹیکل سائڈ، اگر آپ ایک نامینیشن رن کرنا چاہتے ہیں تو ویری ہینڈسم اماؤنٹ آف منی یو نیڈ. اگر آپ کوئی جنرل پارٹی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ویری ہینڈسم اماؤنٹ اگین یو نیڈ. اب کوئی بھی اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں یوتھ پالیٹکس میں چاہیے یا ہمیں نئے پروفیشنلس چاہیے، somebody is getting out of the university جو 50-60 ہزار کی ان کے سر پہ مورگیج ہے، they need to pay those bills, they need to pay those insurances. تو یہ ہمارے ایک انفارچونیٹ سسٹم یہاں پہ ہے جس کے اندر یہ فائنینشیل ہرڈل آتے ہیں. ایک بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو سرٹن لیول جہاں پہ آپ کی مورگیجز اینڈ کار انشورنسز پے ہو رہی ہیں، دین یو کین ڈو یور ایکسٹرا لیوی ٹائم دیئر. یا آپ کا جب سنگل ٹائم ہے، آپ ایک گزر رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ جو بہت سارے لوگ پاکستان سے آئے ہیں ان کے لیے ایک بڑا بینیفٹ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اوسیپ سفر نہیں کیا یہاں پہ. جو بچے یونیورسٹی یا اسکول لیول کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پولیٹیکل پروسیس میں، تو ایسے بھی ایگزامپلز ہیں. the moment they finish their finished education, they got picked up from آپ کے امیگریشن منسٹر جو ہیں آپ کی لبرل آپ کی پارٹیز میں، گورنمنٹ کے اس میں، تو once you get in you have explore more opportunities. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کی طرح نہیں ہے جس میں صرف منافع ہی منافع ہے. نہیں، میں یہاں نقصان زیادہ ہے. میں سر یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ برملا اور میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی اس سے ڈفر بھی نہیں کرے گا کہ جس سرزمین سے یا جسے کہتے ہیں ہم پاکستانی ڈسینٹ لوگ ہیں، پالیٹکس ہمارا جو اخبار بیچنے والا ہے نا یا جو ریڑھی لگاتا ہے، پالیٹکس اس کو بھی بہت آتی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی پوری اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، ہر شخص پالیٹکس جانتا ہے. اب جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، شفقت بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہم ٹی وی کے سامنے جیو لگا ہوا ہے، ابھی جیو کا پروگرام ہے، یا دوسرے دنیا لگا ہوا ہے، یا دوسرے ٹی وی پروگرام لگے ہوئے ہیں، اور ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ تماشا ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ تماشا ہو رہا ہے. تو ہم تماش بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری ایک نیچر ہے پوری قوم کی. میں بالکل بلنٹ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. اب یہ سچویشن یہ ہے کہ ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں چاہیے جائے کہ اپنے آپ کو جس کہ دیسی پالیٹکس سے انوالو ہونے کی بجائے ہمیں اپنے گھروں میں CP24 CTV CBC دیکھنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، 7 سال پہلے جب ایک پاکستانی نژاد ممبر پارلیمنٹ تھے، کتنے لوگوں کو پالیٹکس کا پتہ تھا، کتنے لوگوں کو رائڈنگ ایسوسیشن کی پارٹیسپیشن کا پتہ تھا، کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ ممبرشپ کیا ہوتی ہے، کتنے لوگ کہتے تھے سمجھتے تھے کہ انہوں نے نومینیشن کا الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اویئرنیس آئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اسپیشلی پاکستانی ایک کلسٹر ہے، وہاں پہ لوگ بڑے ان میں اویئرنیس ہے. تو میری ان کو انکریجمنٹ یہی ہوتی ہے کہ یار ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، دس از آور کنٹری، ہمارے یہاں کے مسائل ہیں، تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ اٹس کمنگ، لائک لوگ جو ہے نا، جیسے اب یہ مطلب اس مرتبہ اس الیکشن میں ہم نے بہت چینج دیکھی ہے. آپ یقین کریں اس سے پہلے عامر بھائی آپ کو تو پتہ ہے یار، اس وقت یہ فیس بک نہیں ہوتی تھی، آپ کی جا کے منتیں کرتے تھے یار نیوز لگا دیں، تو مطلب اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ریچ آؤٹ کرنا. لیکن چونکہ وہ پروسیس چلتا رہا ہے اور وہ ابھی چل رہا ہے، وہ ناٹ ڈن یٹ، وی ہیو ٹو ڈو لاٹ مور. لیکن اس میں ہمیں انکریج یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کا رول ہے، ایوری فیملی، پیرنٹس اور ایلڈرز ہیز اے رول ان اٹ، کہ وہ انکریج کریں اور اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو امپورٹنس کا احساس دلائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس میں عامر بھائی آپ کی ایک بات کا میں کہوں گا، جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ جب چینلز کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ جو یہاں پہ ہمارا پاکستانی اسپیشلی میڈیا صرف وہ بات کر رہے ہیں، تو دے نیڈ ٹو گیٹ انوالو ان اے لوکل پالیٹکس اینڈ کمیونٹی از ویل. کیونکہ اگر آپ زیادہ تر نیوز پیپرز یا ہم ٹی وی پروگرامنگ دیکھتے ہیں تو دے آر یوزلی فارن بیسڈ، اینڈ وی آر ویری مچ کنسرنڈ کہ جی پاکستان میں آج کیا ہوا ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ، کیونکہ یہ لینگویج، کیونکہ جب تک ہم اپنے کلچر سے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے، ایک طرف جب ہم بات کریں گے جی ہمیں پاکستانی کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے، تو کمیونٹی ول بی ڈیولپ ود کمیونٹی ماس میڈیا اونلی. کیونکہ ہماری لینگویج، ہمارا کلچر، ہمارا طریقہ، اور جو بات ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہی بات ہم انگلش میں کسی اور چینل پہ کر رہے ہیں، تو شاید اتنے لوگوں تک نہ پہنچے اور ان کو اتنی سمجھ نہ آئے. آئی اپریشیٹ آر میڈیا یہاں پر جو لوکل، دیکھیں ان لوگوں نے اشتہار، کیونکہ آپ کو ایکسپینس چلانے ہیں تو آپ کو اس کے بغیر اشتہار، لیکن یہ پرنٹ میڈیا جب شروع ہے، ریڈیو ہوا ہے، تو ان لوگوں کی بڑی ایفرٹس ہیں، بڑی کنٹریبیوشن ہے. جیسے ارے پولیٹیشنز کی ہے نا، ان میں بھی ان کو چونکہ ان کو پیشن ہے میڈیا کا، ہمیں پالیٹکس کا ہے، کسی کو سوشل ورک کا ہے، تو وہ ایوری ون ہیز اے پیشن، وہ ہر بندہ اپنی جگہ رول پلے کر رہا ہے. اور یہ لوگ جتنا اسٹرگل کرتے ہیں،
یہ پروگرام چلانا اٹس ناٹ ایزی کیونکہ فائنانسز تو کہاں سے آئیں گے. گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس سلسلے میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, کچھ لوگوں کی رائے لی ہے کمیونٹی میں سے, تو آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھے گی. کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کے سماجی, سیاسی اور اجتماعی اتحاد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت یہ بات بہت زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپس میں تمام کمیونٹی کا اور کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں ان کا آپس میں ایک بات کے اوپر متفق ہونا اور اجتماعی کوششیں کرنا, اس کی اس وقت اصل ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اس وقت کینیڈا میں بہت ساری آرگنائزیشن کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو ضرورت اس وقت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ ان تمام کمیونٹی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی اجتماعی پلیٹ فارم بنانا چاہیے تاکہ سب مل کے ایک کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. پاکستانیوں کو کینیڈا کیا بلکہ پوری دنیا میں ایک گرینڈ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم یونائٹڈ ہو کر اپنے مسئلے مسائل کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں اور اپنے جو کمیونٹی کے وائز لوگ ہیں ان لوگوں سے مشورے لے سکیں. یونٹی کا ہم لوگوں کے پاس بہت بڑا فقدان ہے. اگر ہم یونٹی کے اوپر ورک آؤٹ کریں, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ فار پاکستانی کمیونٹی ہو از لیونگ ان کینیڈا, US, انگلینڈ, اینی ویئر ان دا ورلڈ. سو اگر ہم یہاں کینیڈا میں ایک گرینڈ یا سمجھ لیں کہ قومی سطح پر ایک فورم بنا لیں اور اس میں ہم تمام کمیونٹی کے مختلف شعبہ جات کے لوگوں کو اس میں انوالو کر لیں rather than having a small groups. اگر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ یونائٹڈ کمیونٹی آتی ہے regardless of religion and everything, تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بہتر طریقے سے کینیڈا میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو منیزہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ میں ایسی بات کرنا چاہی تھی دیٹ may not be a very popular thing to say, لیکن another problem with people, Pakistanis coming into politics is that we are not vested in Canada. بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں, they come from Middle East and stuff, اپنی فیملیز کو بھیج دیتے ہیں. They have no intention of staying here. If they're not going to stay here, then why should they get involved in any way? I would say, I mean, aap be related, you're also there, you should, you know کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں and they're just not committed to being Canadians. They're just here getting their citizenship and going back. So جو ہماری بہت ساری جو یوتھ ہے یہاں پڑھ لکھ کے واپس جا رہی ہے, so then who is going to take part in our politics? This is my main problem here. آپ آئے ہو یہاں پہ, look back to giving back to the community. اب دیکھیں نا, جب ہم انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, اصل میں ایک جیو کے پروگرام میں میں نے ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہی تھی یہ بات کہ جب انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو کوئی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. بچوں کے رشتوں کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, انگلینڈ میں بھی المیہ ہے اور یہاں پہ بھی المیہ ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان سے رشتے لے کے آؤ, پاکستان سے وہ ناتا جوڑو. تو مطلب یہ بات ایک ہے, ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اسیمیلیٹ نہیں کرتا. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کوئی کہاں وہاں پر کوئی بیمار ہوگا یا کسی پہ کوئی وہاں پر حالات خراب ہوں گے تو پھر برڈن گوز آن دس ہمارے ملک پہ, کینیڈا پہ, چونکہ آپ نے ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں یا ویسے آپ آ رہے ہیں, تو اس میں ہے کیا کہ آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. ان کی بات جیسے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے, روٹس نہیں ہے نا آپ, وہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے جو آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ رہ کے ہم پاسپورٹ لے کے چلے جائیں. تو یہ دس از این ایشو اور اس میں ہمیں وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آرین یہ بتائیے کہ آپ کافی عرصے سے یہاں پہ, پہلے بھی تنظیمیں ہیں سماجی پاکستانی کمیونٹی میں کام کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بہت ساری ہیں جی, لیکن ہم پاکستانیوں کا ایک مزاج ہے کہ لیڈرشپ مجھے چاہیے, میں آپ کو نہیں دوں گا, مطلب چودراہٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ کوئی پلیٹ فارم بنائیں, اس میں لوگوں کو اکٹھا کریں اور وہ پلیٹ فارم چل سکے آگے؟ جیسے اگر آپ ہماری UCPV کی بات کریں, دوسری آرگنائزیشن, تو اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی مینیجر نہیں ہے. اچھا, کلیکٹیو اس میں ینگ لوگ کتنے ہیں, اولڈ کتنے ہیں؟ سر اولڈ سے آپ اگر ڈیفائن کریں تو میں بتا دوں, لیکن پروفیشنل میں اگر آپ کو بولوں کہ انڈر 40 میجورٹی ہماری انڈر 40 کے اندر ہے, اور جو 35-40 کچھ ہمارے ینگسٹرز ہائی اسکولز یونیورسٹیز کے بھی ہیں, کچھ ہمارے اب سے 40 کے آس پاس بھی ہیں جو کہ ہماری طرح مینٹور سمجھ لیں یا ایڈوائزر سمجھ لیں. لیکن اس میں جو ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے اور ہمیشہ سے وہ یہ رہا ہے کہ وی ڈو اے گروپ میٹنگ, سب کو بلاتے ہیں, چاہے کسی دن 50 لوگ آتے ہیں, کسی دن 80 آتے ہیں, کسی دن 15 آتے ہیں, اور ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یار اب یہ کرنا ہے, what do we do.
جو ووٹ موشن ہوتا ہے ہم اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں لیڈرشپ کا بھی یہی ہے کہ جی جو مینیجر وہ کہتا ہے جی میں نے کرنا ہے, ہم کہتے ہیں آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیر از نو ون پرسن. اگر آپ میرے بھی پچھلے 5 سال یا 6 سال میں کوئی بھی ایونٹس اٹھا کے دیکھیں تو آئی ایم نیور دا آرگنائزر. دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن جب تک آپ کو لیڈرشپ نہیں بناتے اور آپ سسٹم نہیں بناتے, جب تک آپ کوئی میکنزم نہیں بناتے, تو وہ آگے چلتی نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں, آپ کا ایک اسٹرکچر ہے, آپ کی ممبرشپ ہے ماس, پھر آپ کا رائڈنگ ایسوسیشن ہے, پھر اگر آپ نے لیڈر الیکٹ کرنا ہے تو ڈیلیگیٹس ہیں, اس کی ایگزیکٹو باڈی ہے. اسی طرح آپ پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں, ایم پیز ہیں, کیبنٹ ہے, پھر پرائم منسٹر ہے. تو کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں, جیسے یہ کمپنی بھی اگر رن کر رہے ہیں آپ, تو اس میں جب تک آپ لیڈرشپ نہیں دیں گے تو آپ موو فارورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ریلی امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. مطلب آپ اپنا اس کو رن کر رہے ہیں. رول جو ہوتی ہے نا وہ میرے خیال سے 2 طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ لیڈر بن کے بیٹھ جائیں اور سب کو اپنے پیچھے لگا لیں. نہیں, وہ تو نہیں, دیٹس ناٹ اے لیڈرشپ. کہ آپ لیڈر بنتے ہیں بائی امپاورنگ یور اون پیپل. ہمارا جو طریقہ کار جس میں میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مینٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, یوتھ کو انسپائر کرتے ہیں. اس میں پھر وہ لوگ اس لیڈرشپ رول کو چوز کرتے ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو بی لیڈر, آئی وانٹ ٹو کم فارورڈ, اور پھر سارے مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو دیر از ناٹ جسٹ الیکٹورل پالیٹکس. لیڈرشپ از ان ایوری سیگمنٹ آف لائف. تو ناٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این ایم پی اور ایم پی پی اور اے کاؤنسلر ٹمارو. بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ اب جنہوں نے ہمارے ساتھ والنٹیئر کام کیا ہے وہ اپنی اپنی آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں. جیسے کسی نے جو پولیٹیکل سائنونیمس جو ہے وہ ہے ٹیکنگ رسپانسبلٹیز, ٹیکنگ چارج. جیسے آپ کوئی بھی ٹیم دیکھ گئے, اسپورٹس میں دیکھ لیں, آپ کوئی بھی ٹیم میں دیکھ لیں, there is a captain, there is a leader. مطلب اس میں there is a coach. Yes. ایک چیز میں چونکہ آپ جو ایمفیسس دے رہے ہیں, میں نے ایک اور پروگرام میں بھی دیکھا تھا آپ کا ایمفیسس کہ کیا ایک آرگنائزیشن یا ایک جھنڈے تلے آ سکتے ہیں. سر ایسا ممکن نہیں ہے. مختلف آرگنائزیشن کو بننے دیں اور انہیں زندہ رہنے دیں, اور وی شوڈ ڈرائیو آور اسٹرینتھس آؤٹ آف آور ڈفرینسز. اور یہ جو جیسے منیزا کی آرگنائزیشن ہے یہ اوکول بیسڈ ہے, تو یہ ایک جھنڈے تلے نہیں آ سکتے. انہوں نے محنت کی ہے لیکن کوآرڈینیشن کرنا چاہیے, کوآپریشن کرنا چاہیے. ان کا جو مقصد ہے کہ آپ کی ایک لیڈرشپ کام کر رہی ہے ٹو بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, کسی بھی اس میں شعبے میں, پولیٹیکل ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈریگنگ ہوتی ہے, پھر آگے دوسرا بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کہیں سے رن کر رہے ہیں, اب دوسرے صاحب آ کے انہوں نے کہا جی میں مطلب ہے کہ آئی ایم اے بیٹر کینڈیڈیٹ. آئی مین اس کا رائٹ ہے, لیکن کمیونٹی کو ایوالو کرنے کے لیے آپ کو لیڈرشپ کو تو فالو کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از دیئر پوائنٹ. جو یونیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں, جو بھی چلیے اب اس سے ہم ایک اور طرف چل رہے ہیں کہ جب یہ ہم نے آرگنائزیشن بنائی تو اس کی ایک چیز ہے کہ 4 سال ہو گئے ہم نے ابھی تک نہ تو اس کا بینر بنایا ہے, نہ ہم نے اس کی کوئی ایڈورٹائزنگ کی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو والنٹیئر ہیں وہ ہر آرگنائزیشن میں جا کے والنٹیئر کرتے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی کینڈیڈیٹ ہو, کوئی کمیونٹی ایونٹ ہو, آپ بلائیں گے, وہ بغیر کسی یو سی پی وی کا بینر لگائے, لوگو لگائے, جھنڈا اٹھائے, آپ کا ایونٹ ہے وہ, کیونکہ ان کا پیشن یہ ہے کہ ٹو سرو پاکستانی کینیڈین کمیونٹی. اینڈ ایونچولی اینڈ دس از وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اینڈ دس از ہاؤ دا پراپر لیڈرشپ ول کم آؤٹ کہ وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف آور فلیگس. اب یہاں پہ بار بار ایک بات آتی ہے, اسپیشلی جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو ایجوکیشن پہ بہت ایمفیسس ہوتا ہے, اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو نسبتاً آسان ہوتا ہے اپنا پاتھ ڈیسائیڈ کرنا, انٹیگریٹ کرنا اور چیزوں کو سمجھنا. اسپیشلی اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو ہماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے میں. تو آپ سب خواتین حضرات کیا سوچتے ہیں کہ کیا کینیڈا میں ڈاکٹرز کو آ کر کے کوئی فرنٹ لائن پوزیشننگ کر کے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کمیونٹی. دیکھیں اس میں کیا ہے, اس میں یہاں پر ہمارے لوگ ہی یہ کام کریں گے. نہیں ہمارے ہاں ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پر کہ ہمارے جو لوگ لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ they're making money, their time is very important, so they think it's a waste of time. اور دوسرا وہ اسی وجہ سے وہ انوالو نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سال میں مجھے دکھا دیں سوائے میکس خان کے کوئی مجھے پولیٹیشین دکھا دیں جو مطلب جو ویل آف ہوں.
یہ کام کون کر رہے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں. شوکت بھائی دوسری بات یہ پاکستانی یعنی یہ ایک مینٹیلٹی ہے جو ہم نے شاید بیک ہوم سے لی ہے کہ جی یہ آدمی شاید وزیر بھی بن سکتا ہے چونکہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے, اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, چونکہ ہمیں وزرائے اعظم امپورٹ کرنے کی عادت ہے. تو جو شفقت صاحب کی بات ہے, جو لوگ اسٹرگل جس ایریا میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر اپنا کی طرز پہ, کیونکہ امریکہ از ڈفرینٹ, امریکہ میں سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ وہ ایک گروپ ہے, پاور گروپ ہے ڈاکٹر. یہاں پہ پاور گروپ اس طریقے سے نہیں ہے. وہاں پہ وہ پاور بروکریج کا کردار ادا کرتے ہیں. رول پلے کر سکتے ہیں وہ, مطلب ہے کہ لیکن پیچھے بیک کے مطلب اس میں دے کین انویسٹ دیئر ٹائم اور اپنی جو آئیڈیاز ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اگر وہ لوگ رول پلے کریں. تو ایجوکیشن اور پالیٹکس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, پروفیشنل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن to proceed into politics? I think you should respond to this. I think education is effective in all walks of life. It teaches you how to deal with people, how to deal with them in a normal manner, amicable manner hona chahiye, right? How to communicate on social media, how to pick up any new talent, any new specific thing that I want to do. I have to be educated to do it, right? ایک way of life. Sorry, میں آپ کو کریکٹ تھوڑا سا بھی انٹرپٹ کروں گا. As a mom, what is the most important wish you have for your kids? To be educated, but civilized. I don't want کہ politics میں politics has to be civilized as well. So this comes from learning, educating, dealing with people. This is all under one umbrella. Education is education. Don't differentiate say professional education and other education. جو professional education ہے, دیکھیں professional education میں بات ہے بیک ہوم والا تصور ہے کہ یہ سی اے ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ بہتر ہے. یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں. یہاں بھی سی اے ہے ویسے. نہیں, پاکستان میں وہ ایک سلسلہ ہے کہ شاید یہ اپر کلاس ایجوکیشن ہے یا یہ زیادہ اکنامک. بات یہ ہے کہ ایجوکیشن مین ایجوکیشن simple as education is really, I think it's a fundamental right. Talk about the politics or politicians. The politician کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے کوئی بھی کھڑا ہو کے کل کو ڈاکٹر, انجینئر, لائر بن جائے. It has its own skill and trade and passion requirement. تو ایک جو ہمارا بڑا ایزی سا تاثر ہے کہ جی اب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہم نے پیسے بہت کما لیے ہیں یا اب ہم فارغ ہیں, چلو جی الیکشن لڑ لیتے ہیں. This is wrong. تو آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ابراہیم دانیال آپ کا, منیزہ آپ کا, شفقت آپ کا, آریان آپ کا, بہت شکریہ کہ اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے اچھی گفتگو کی اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ناظرین, آپ نے آج کا یہ ٹاپک دیکھا, ہم نے اپنے 4 مہمانوں سے گفتگو کی. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہو تو ہمارے ای میل ایڈریس پہ ای میل بھیجیے گا تاکہ ہمیں اس آپ کی رائے سے اور زیادہ بہتر کام کرنے کا موقع مل سکے. تو آپ کا بہت شکریہ.